करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आगे का दर्स जो है वो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, यानी आयत नंबर 26 से। सूरह आराफ के हमने 2 रुकू पढ़ लिए हैं आयत 25 तक। तो थोड़ा सा जो दूसरे रुकू में वाक़या बयान किया है अल्लाह ताला ने, उस पर हम कई रोज़ से बातचीत कर रहे थे। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जो रहती दुनिया तक आपका एक दुश्मन बना दिया इब्लीस, शैतान, उसका वो वाक़या है, 7 दफ़ा आया है। अच्छा, एक सवाल में ये जो भी जहन में आए वो मिलकर ही हमने देखना है। ये कोई ऐसी वो क्लासरूम नहीं है, इट्स इंटरैक्शंस वाला ही है। तो मैं ये सोच रहा था, अच्छा देखें, अल्लाह ताला ने कहा कि जहाँ से और जो चाहे खाओ। अबुल बशर से कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से एक शर्त लगाई कि वला तक़रबा हाज़िही शजरा, है इस दरख्त के पास ना जाना। चले गए, व्हाट्सएवर द रीज़न कि इब्लीस ने बहकाया। अच्छा, ये ज़हन में आ रहा था कि हुक्म अदूली पर, नाफरमानी पर स्पेसिफ़िक ये सज़ाई क्यों कि कपड़े उतर गए और शर्मगाहें ज़ाहिर हो गईं? लॉजिक ये है ना, क्योंकि सज़ा है ना नाफरमानी पर। तो अल्लाह तो कादिर मुतलक है, कोई और सज़ा भी तो हो सकती थी। जैसे जिस दरख्त से मना किया है, हाथ बढ़ाया तो हाथ शल हो जाए, सज़ा नहीं है, नाफरमानी है? ये ज़रा गौर तलब है। मैं बता तो ये देखें, ये इम्पॉर्टेंट है, ये देखें कई दफ़ा आया है। मैं भी बताता हूँ आपको, ये सूरह आराफ की आयत 22, इसी से मिलते जुलते अल्फाज जो हैं वो सूरह तौहा में भी हैं। ये 7 जो है ये सूरत आराफ है और ये सूरह तौहा है। मैं आपको आयत भी बता देता हूँ। तो ये पढ़ चुके हैं आप, हैं? ये सूरह आराफ की आयत 22 है। फलम्मा ज़ाक़ शजरा, फिर जब उन्होंने उस दरख्त का जायका चख लिया तो बदत लहुमा सौआतुहुमा, बदत बदासी है ज़ाहिर, तो ज़ाहिर हो गए लहुमा उन दोनों के सौआतुहुमा, शर्मगाह, यस हैं। और वत्तफ़िका यक्सिफ़ानी अलैहिमा, वत्तफ़िका और लगे हैं, यक्सिफ़ानी छुपाना, अलैहिमा अपने शर्मगाहों को, किस चीज़ से? मिन वरक़िल जन्नह, जन्नत के पत्तों से, हैं और भी दरख्त होंगे। यही बात ये सूरह तौहा में फरमाई कि फ़अकला मिन्हा, अकला भी अलिफ के साथ है, यानी एक ने नहीं दोनों के साथ खाया। वहाँ पर आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर आयत इस तरह नहीं है, ये भी तो अकला है, वहाँ पर लिखा होगा अकला, अलिफ के साथ है। ये अलिफ, हाँ तस्निया, यानी दोनों ने जो है वो खा लिए हैं। ये सूरह तौहा में है। कहा फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा, वही अल्फाज हैं कि ज़ाहिर हो गई उनकी शर्मगाहें। वत्तफ़िका यक्सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, तो वो ढांपने लगे अपनी शर्मगाहों को जन्नत के पत्तों से। अल्लाह अकबर। अच्छा देखें, मेरे ज़हन में जो है, ये आप भी इसको कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। वर्गलाया किसने? शैतान ने इस काम पर ना। शैतान को कहा इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीना, और कुरान में अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम्हें बहकाने पिसलाने की जितनी स्ट्रेटजीज़ होंगी उसमें एक प्रोमिनेंट स्ट्रेटजी होगी फहाशी और बेहयाई, डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस प्रोसेस। ज़रा गौर करना, मैं भी आपको आयात का रेफरेंस देता हूँ, ज़रा पढ़िएगा। कुरान की रूह से देख रहे हैं ना हम, हैं? कपड़े उतर जाना और शर्मगाहें वाज़े हो जाना, दैट रिलेट्स टू सेक्स, है ना जी, बेहयाई,
فحاشی، اور یہ اس کا سب سے بڑا ٹول ہے، ہتھیار ہے۔ اب ویسے بھی دیکھیں آج کل بھی یعنی جنسی بے راہ روی تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہے ہی، وہ تو اس سے بے حیائی اور اس سے ظاہر ہے، لیکن اور بھی جو جرائم ہیں نا، جرائم دوسرے بھی، وہ موسٹ آف دیم سیکس ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے خبریں نہیں سنی ہوں گی کہ جی رشتے کے انکار پر لڑکی پر تیزاب پھینک دیا۔ رشتہ اور شادی کیا ہے؟ ریلیٹس ٹو سیکس۔ پہلا قتل جو ہے وہ بھی دیٹ از ریلیٹڈ ٹو سیکس، بے حیائی اس پہ، یعنی شرم، اور اس معاملے میں کیونکہ وہ بھی تو لڑکی اور شادی کا ہی معاملہ تھا۔ نہیں شادی سے پہلے نہیں، آپ دیکھیں نا قتل کیوں ہوا؟ نہیں بچوں کے، حابیل اور قابیل کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں نہیں وہ تو آپ کی بات بجا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ عرض تھا کہ حکم کی نافرمانی پر یہ سزا دی گئی کہ کپڑے اتر گئے، شرم گاہیں واضح ہو گئی، تو سزا تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا، سزا دینی تھی نا اللہ نے نافرمانی پر، تو وہ ہاتھ چل ہو جاتے، پاؤں پیرالائز ہو جاتے، اللہ ہے قادر مطلب کہ سزا دینی ہے۔ ہاں ہاں لیکن یہ سزا دی، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو منع کیا ہوا، ہاں یہ بات کر رہا ہوں نا، ہاں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اس سے منع کیا ہوا، یعنی یہ چیز ان کے پاس تھی نہیں، اب جنرل بھی یہ کام نہیں ہونا، مطلب کہ یہ چیز، یہ والی چیز جو ہے نا، یہ میاں بیوی والا معاملہ جو ہے وہ تب نہیں تھا، وہ تھا ہی نہیں، وجود میں ہی نہیں تھا۔ سر یہ تو ایسا دوسرا حصہ ہے کہ وہ بیوی ان کی اس بستی سے پیدا کی گئی اور ان کا وہ زوج کا میاں بیوی ہے سر، یا ساتھ یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی تھے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کو جب وہ تھے اس وقت بھی ان کی شرمگاہیں ان دوسروں سے چھپی ہوئی تھی، ان سے بھی چھپی ہوئی، وہ اس سے ہی چھپی ہوئی تھے۔ اچھا اقبال نے اس کے نہیں اب اچھا علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں اس کا ایک ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جب چونکہ اس کا ایک وسوسہ یہ تھا کہ جی آپ کو ایک ہمیشگی کی زندگی ہے، اللہ نے وہ نہیں دینی تھی، اور اللہ نے اس کی تو روکا بھی قرآن میں، قرآن یہی ہے نا کہ اللہ نے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ مل جائے، یہ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ کہیں تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ مل جائے، لیکن تم اگر اسے کھا لو گے تو تم ملائکہ اور ہمیشگی کی زندگی اچیو کر لو گے۔ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے یہ پھل کھا لیا تو اللہ نے نگاہ کر دیا کہ نو، ہمیشگی کی زندگی وہ نہیں ہے، تم نے اس پروسیس سے، یہ اب تمہارا اقبال کے بابا، میں سر اپنی رہنے دے رہا، اقبال یہ کہتا ہے کہ انہیں ننگا کیا گیا کہ نو دیٹ از اے وے کہ سیکسولی تمہیں اب آپ نسل بڑھانی ہے، اور یہ تمہاری خود ہے، تمہاری جو ہمیشگی کی زندگی ہے وہ اس پروسیس سے ہوگی، نہ کہ یہ درخت کھانا یا نہ کھانے سے۔ نو دیٹ از اے وے، اب تمہاری شرمگاہیں کھل گئی ہیں، اب تم میاں بیوی ہو اور جاؤ اپنی نسلیں پیدا کرو اور یہ حساب کتاب لے جاؤ۔ اللہ نے ان کو وہ پروسیس عیاں کر دیا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے اقبال کے بغیر اس سے پہلے وہ ڈبے ہوئے تھے۔ سوال یہ ہے، یہ تو ہو گیا نا، اگر یہ نہ ہوتا، اگر وہ پھل نہ کھاتے تو پھر کیا تھا؟ نہیں سر یہ تو ہونا ہی تھا نا، یہ کہ نہ کھانا سر اور بات ہے، وہ تو کھانا تھا، یہ تو سر اس میں نہ کی بات کھا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کو ننگا کرنا، جیسے فرما رہے ہیں کہ سزا تو اور بھی ہو سکتی ہیں، انہیں اپاش کر دیتے، ہاتھ چھل ہو جاتا، کوئی وجہ کوئی کر سکتے ہیں، اندھا کر دیتے، کوئی اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کپڑے اتروانا یہ ہے کہ اب میاں بیوی ہیں، ان کے کپڑے اتروا دیے ہیں، پہلے سوال تو پیدا یہ ہوتا ہے کہ انفیکٹ دیور ایک زوج تھے، کپڑے اتارنا کو بہت بڑی سزا نہیں نظر آتی کہ کپڑے میاں بیوی اتارتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اقبال کے بقول یہ ہے کہ اس پروسیس کو انڈیکیٹ اللہ کر رہا تھا، ہمیشگی کی زندگی جو تمہیں اس نے وہم ڈالا یہ وہ نہیں ہے، دیٹ از دا وے جس سے آپ نے ہمیشگی کی زندگی اچیو کرنی ہے، فری اور پروجنی آنے والے وقت میں، اور دیٹ از دا وے۔ تو اور یہ لیکن اس میں ایک بات سے ڈینائی کیا جا سکتا ہے سر، کیونکہ قرآن کی باقی آیات بھی کچھ ایسی آتی ہیں تو لگتا یہی ہے کہ جیسے یہ سزا کے طور پہ کچھ قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ انہیں سزا کے طور پہ ہوا، ڈیزائن تو اللہ میں کیونکہ ڈیزائن اللہ کر رہا ہے، کیونکہ
کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے بھی کہتا ہے کہ بلکہ پیچھے اسی شاید جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ کپڑے اس نے اتروا دیے تمہارے والدین کے، یہی وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر بھی یہ فحاشی ہو، وہ اللہ کا ایسا آگے آئے ہم پڑھیں بالکل ہے، صحیح تو ہے۔ اقبال سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی اپنی کا ہے تو، لیکن اس کو طے کرنا بہت مشکل سی بات ہے کہ یہ سزا کا کیوں چنی گئی اور یہ کیا۔ نہیں، ابھی میں اس اینگل سے بات کر رہا تھا، یہ جیسے میں نے یہ ریفرنس بھی دیے ہیں کہ کب ہیں، سیکس جو ہے یہ ہاں نجائز ہاں سیکس ہاں جو ہے وہ ہاں شریعت کا ہے۔ کہ کپڑے اتروا دینا فحاشی کا آتا ہے نا، قرآن کے بھی میں آپ کو وہ دیتا ہوں، ریفرنس دیتا ہوں نا، جہاں بھی شیطان کا ذکر ہے فحاشی کا ضرور ذکر ہے، اس طرح میں ریلیٹ کر رہا ہوں۔ اچھا ذرا دیکھیے گا آپ، میں آپ کو آیت بتاتا ہوں شیطان کا ہے، یہ میں آپ کو آیات بھی پڑھ کر سناؤں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 169 شیطان اور ساتھ فحاشی کہا، سورہ بقرہ کی آیت 268 سورہ بقرہ شیطان کا ذکر کیا اور وہ فحاشی کا ذکر کیا۔ سورہ انعام کی آیت 151 شیطان کا ذکر ہے اور اس میں کہا کہ فحاشی اس کا ٹول ہے نا جی۔ اچھا اور دیکھیں یہ فرمایا 24 چند ایک میں دے رہا ہوں اور بھی ہوگا، سورہ نور کی آیت 21 فرمایا شیطان کا کام فحاشی۔ اور دیکھیں آپ سورہ نحل کی آیت 90 کہا شیطان کا کام فحاشی، قرآن کی روح سے۔ اب میں تھوڑا سا جلدی سے آپ کو آیات بتا دیتا ہوں، میرا ویو پوائنٹ یہ تھا، آپ کی بات بجا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت 169 ہے، کہا انما یامرکم، بلا شبہ وہ حکم دیتا ہے، کون؟ شیطان کی بات ہو رہی ہے، پورا پڑھیں، شیطان حکم دیتا ہے کس چیز کی؟ بسوئی، برائی، والفحشائی، فحاشی کی، فحاشی کی، ہر آیت میں فحاشی کا ذکر آئے گا، ہے میں اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں۔ اور کیا کہا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان یہ چاہے گا تم ایسی بات اللہ سے منسوب کر دو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، جو اللہ نے کہا ہی نہیں۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا اور دیکھیں 1 by 1 268 پر آئیں، کہا کہ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان جو ہے تمہیں ڈراتا ہے، یعیدکم وعید سے بھی ہے، ڈراتا ہے کس کا؟ فقر، مفلسی، اور وہ یامرکم بالفحشاء، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے فحاشی کی۔ اچھا اور آگے چلیں، سورہ انعام کی آیت 151 وہاں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحاشی کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، سختی سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایسی چیز ہے اس کے قریب بھی نہ بھٹکو، ما ظہر منہا، خواہ وہ فحاشی علی الاعلانیہ ظاہری ہو، وما بطن یا خفیہ ہو، چھپا کر ہو۔ اور آگے چلیے سورہ نور کی آیت 21 ہے، فرمایا وَإِنَّهُ، بلا شبہ ہو شیطان کے لیے، شیطان یأمر بالفحشاء، حکم دیتا ہے فحاشی کی، والمنکر، اور برائی کا حکم دیتا ہے نا جی۔ اچھا اور دیکھیں اس کا حل بھی بتا دیا کہ نماز کی طرف آؤ، وہ تمہیں فحاشی سے روک دے گی۔ یہ بات کہاں کہی گئی؟ یہ اس میں نہیں لکھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سورہ عنکبوت کی آیت 45 ہے، عنکبوت کی آیت 45 29 سورہ عنکبوت ہے، وہاں پہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہاں بلا شبہ نماز جو ہے وہ فحاشی سے روکتی ہے اور برائی سے بھی روکتی ہے۔ یہ جو سورہ نحل ہے یہ بھی کمال کی آیت ہے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا ہے اور کن کاموں سے بچنا ہے، تو اس میں 3 اوامر ہیں اور 3 نواہی ہیں ایک ہی آیت میں 3 کمانڈمنٹس اور 3 چیزیں منع، ایک آیت میں، بڑی جامع، ایک آیت میں 3 حکم دیے گئے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور 3 سے منع کیا ہے۔
آیت بتاتا ہوں میں آپ کو، ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرو، حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ بالعدل والاحسان. ایک چیز ہو گئی، اوامر ہے کہ جو بھی ہو عدل سے کرو، احسن طریقے سے کرو، احسان بہترین طریقے سے جو بھی تم نے کرنا ہے. اور وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، احسان، عدل اور رشتہ داروں کا خیال رکھو ہے. صلہ رحمی پر بہت زور ہے نا. وَإِيتَاءِ، دو، ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کو یعنی رشتہ داروں کو. یہ 3 حکم ہو گئے، اور 3 چیزیں جو ہیں منع کی، یعنی ہاں ان 3 چیزیں کیا کرنے کو کہا؟ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کے حقوق. یہ ہو گیا اوامر 3. اور نواہی جو 3 منع کیے اس میں پہلا بے حیائی ہے، فحاشی چھوڑ دو، اور دوسرا بدی، اور تیسرا ظلم. تو کہا وَيَنْهَا، اللہ حکم دیتا ہے کس چیز کا منع کرنے کا؟ عن الفحشائی، ایک چیز بے حیائی، اور والمنکر، بدی، اور والبغی، اور ظلم سے. تو میرا یہ تھا کہنے کا مقصد کہ قرآن میں شیطان کا جہاں آیا ہے، سب آیات میں آپ یہ دیکھیں، اور بھی آیات ہوں گی لیکن جو یہ جتنے ریفرنس لکھے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 6، پوری 6 آیات میں فحاشی کا ضرور ذکر ہے. اور یہ شیطان کا طریقہ واردات بتایا ہے، اس میں فحاشی ٹاپ پر ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے اس میں نا. اللہ اکبر. اچھا، اچھا یہ شیطان کے بہکانے کا سورہ اعراف آج کل پڑھ رہے ہیں نا، یہاں پر ہے فَضَّلَّاهُمَا، اور سورہ بقرہ میں ہے فَأَزَلَّاهُمَا. شیطان کئی ہیں، یہ بھی خوبصورتی ہے، یہ بھی ذرا دیکھیں. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاتا ہوں، چلو یہ تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں ہم. دیکھیں روٹ ورڈ بڑے میٹر کرتے ہیں. یہ ایک لفظ ہے دال لام لام، زا ہے یہ، زال نہیں ہے. زا لام لام. اچھا دیکھیں زواد لام لام، روٹ ورڈ ہیں یہ زال ہے، وہ زا ہے. زال لام لام. یہ زوا ہے، لام لام. سارے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، سارے یہ جو لکھے ہیں نا، ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ معنی چینج ہو جاتے ہیں. اب میں تھوڑا سا پہلے 2 کا لاجک بتاتا ہوں، ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ جو ہے یہی ریفرنس دیتا ہوں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور جگہ بھی آیا ہے، یہ پڑھ چکے ہیں آپ، 25 تک پڑھ چکے ہیں ہم. یہ سورہ اعراف کی 22 ہے، 22، جس میں فرمایا فَضَّلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے سے، دھوکے سے. اچھا یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت 36، یہاں پر فرمایا فَأَزَلَّاهُمَا، یہ زا ہے، فَأَزَلَّاهُمَا، أَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، وَأَزَلَّاهُمَا الشَّيْطَانُ، ہے نا جی. اللہ اکبر، ہے نا جی. اچھا دیکھیے یہ جو ہے یہاں پر جو آپ نے سورہ اعراف میں پڑھا، اس میں بہکا رہا ہے ایک لاجک بتا کر. وہ لاجک اس نے کیا دی کہ اس نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات مانو، یہ جو منع کیا ہے نا
وہ شیطان کہہ رہے میں تمہیں بتاؤں، جیسے کہ انہوں نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا، وہ سورہ اعراف میں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں منع کیا ہے نا جی، دلیل کے بعد. اچھا یہ جو ہے دال لام لام، اسی سے لفظ دلیل، اسی سے ہے دلالت کرنا، اسی سے ہے لفظ دلالت کرنا. تو یہ اس مناسبت سے جو ہے یہ سورہ اعراف میں آیا کہ اس نے، آپ آیت اس سے پہلی دیکھیں نا، اس میں اس نے کہا شیطان نے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کیوں روکا ہے، کہا ما نہاکما ربکما، نہیں نہاکما روکا تم دونوں کو، ربکما تم دونوں کے رب نے، ان ہذہ شجرہ اس درخت سے، الا آگے یہ دیکھیں دلیل دے رہا ہے وہ منع کرنے کی نا، تو اس لیے فضلہما آیا ہے نا جی کہ الا، آگے دلیل کیا دے رہے ہیں، ان تکون ملکین، کہ تم دونوں ہو جاؤ ملکین، یا نون سے تثنیہ بن گیا نا فرشتے، او تکون من الخالدین، یا ہمیشہ کی زندگی نہ پالو، اس لیے یہ لفظ آیا فضلہما. اچھا اگر وہ سورہ بقرہ دیکھیں گے وہاں پر ایسا نہیں ہے، اس نے کوئی دلیل نہیں دی، اس نے صرف بہکایا. اس آیت کو اگر آپ پڑھیں گے وہاں پر نہیں ہے، صرف شیطان نے وسوسہ ڈالا اور انہوں نے کھا لیا، اور پھر وہ لفظ آ گیا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا ریفرنس دے دیتا ہوں کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں، یہ جو ہے یہ اور جگہ اسی روٹ ورڈ سے سورہ طٰہٰ میں آپ کو مل جائے گا. آیت 40 پڑھیں، 120 پڑھیں. سورہ فرقان کی آیت 45 پڑھیں آپ. سورہ قصص کی آیت 12 اسی روٹ ورڈ سے دال لام لام سے اس سے آیا ہے. سورہ سبا کی آیت 7 اور 14، اسی طرح سورہ صف کی آیت 10. یہ ایک ریفرنس لکھا ہوا ہے، اس کا اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں. یہ سب شیطان کے ریلیٹڈ ہے، نہیں یہ سب شیطان سے نہیں ہے، یہ لفظ ہے ان میں، ان سب آیات میں یہ ہے، یہ لفظ ہے. یہ آپ نے اچھا سوال کیا، یہ سب شیطان سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اچھا کچھ ہوں گی، جیسے 236 یہ شیطان سے ریلیٹڈ ہے، یہ دیکھیں نا یہ 236 ہے نا، تو کچھ ہوں گی بھی کچھ نہیں ہوں گی، لیکن یہ لفظ ضرور ہوگا. یہ لفظ مل جائے گا زال لام لام کا، اگر آپ یہ پڑھیں گے تو یہ لفظ آپ کو مل جائے گا سورہ آل عمران کی آیت 155 اور سورہ نحل کی آیت 94 ہے نا جی. چلے ایک میں بتا دیتا ہوں، یہ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے سورہ صف کی آیت 10، وہاں پہ پتہ کیا ہے، حل ادلکم، یہ وہ رب ہے دال لام لام، کہ میں تمہیں ایک دلیل دوں، دلالت کروں، رہنمائی کروں، اللہ تجارتن، ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، یہ آیت ہے. ہاں بالکل، کہ وہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے گی وہ چیز ہے. ادلکم، سورہ طٰہٰ میں بھی ادلکم کے لفظ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اچھا یہ آگے جو زال لام لام لکھا ہے، یہ ایک تو بتا ہی دیا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ. 209 میں بھی لفظ ہے فَإِن زَلَلْتُمْ، اور اگر تم پسل گئے، اس معنوں میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بھی فرعون کو بتایا تھا کہ حل ادلکم، ہاں حل ادلکم، ہاں دلیل، بالکل صحیح، وہ شاید سورہ طٰہٰ میں ہی ہے. اچھا ہاں بالکل، آل عمران میں بھی ہے انما استزلهم الشیطان. اچھا جی ٹھیک ہو گیا نا. چلے اب باقی میں آپ کو جلدی سے تھوڑا سا میں اس کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی. یہ تو وہی ہے گمراہ کرنے کے معنوں میں ہے، یہ معنی دلالت کرنا، یہ معنی قدم پسل جانا،
یہ معنی جیسے سورہ فاتحہ میں بھی آتا ہے ضالین، گمراہ، گم ہو جانا، گمراہ ہو جانا بہت ہیں، گمراہ ہونا ہے، اور یہ جو ہے ذلت، ذلہ، جھک جانا، جھکنا، اور اسی سے عاجزی کے معنوں میں بھی ہے اور ذلت کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے۔ ابھی میں تو ایک دو ریفرنس دوں گا آپ کو آیات کا۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں ذل سبحانی، سایہ، سایہ، یہ دیکھیں دو لام کامن ہے تھرو آؤٹ، لیکن آگے وہ فرق ہے۔ اور میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں، یہ زال لام لام، یہ 61 پڑھیں، 71 میں بھی ہے یہ لفظ، بنی اسرائیل کی آیت 24 اور سورہ دہر کی آیت 14۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اس کی بھی آپ کو میں تھوڑی سی مثالیں دے دیتا ہوں۔ بقرہ کی آیت 57 ہے، یہ 35، یہ سورہ رعد ہے، رعد، اور یہ آپ بہت پڑھتے ہیں، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، 56 ہے، اللہ اکبر، 66 14 اور 77 41۔ اب یہ کمپلیٹ ریفرنس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ان کا چلو میں ریفرنس لکھ دیتا ہوں، پوری آیت لکھنے میں تو بہت ٹائم لگے گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل پر بادلوں کا ہم نے سایہ کر دیا ہے، صحرا میں تھے نا، ان کی نعمت کے طور پر۔ اس میں کیا کہا کہ جنت میں جو پھل ہیں وہ بھی موسمی نہیں ہوں گے، دائمی ہوں گے، سایہ بھی جو ہے وہ بھی ڈھل جاتا ہے نا سورج کے ساتھ ساتھ، کہا یہ دونوں چیزیں وہاں دائمی ہوں گی۔ یہ آیت کو پڑھیں، میں نے تھوڑا ہنٹ دیا ہے۔ 36 میں کہا کہ آپ لوگوں کی بیویاں جو ہیں وہ بھی ٹھنڈے سائے میں ہوں گی، ازواج بھی سائے میں، پوری آیت پڑھ لیجئے، سائے میں۔ یہ سورہ دہر ہے، دہر میں کہا کہ جنتی جو ہے نا ان پر سایہ بہت نزدیک کر دیا جائے گا ٹھنڈک کے لیے، سایہ ان پر نزدیک کر دیا جائے گا۔ 77 میں کہا کہ جو متقی لوگ ہیں، تقوی والے، وہ ٹھنڈے سائے میں ہوں گے۔ دیکھیں ہر جگہ سایہ، سایہ، ذل ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تھوڑی سی آپ کو چلیں اور بھی میں مثال دے دیتا ہوں، جیسے یہاں پر گمراہ کا تو خیر بہت آتے ہیں، اس میں بھی 37 میں آئے گا ذلو، گمراہ ہو گئے وہ باطل معبود، قیامت کے دن ہیں جن پر بڑا زوم تھا کہ سفارش کریں گے، کام آئیں گے، وہاں پر ہے ذلو انا، سب غائب ہو گئے، گم ہو گئے۔ یہ 26 لکھا نا، یہ کس پیرائے میں آیا؟ وہاں بعوضہ کی مثال دی نا، تو کہا دیکھو مثال تو ایک ہی ہے، کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا ہدایت پاتے ہیں۔ وہاں پر کہا کہ یُضِلُّ بِهِ کثیرًا وَیَہْدِ بِهِ کثیرًا، ہے نا، ہاں، جہاں وہ منافقین اور انہوں نے کہا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، انہوں نے اس انداز سے کہا کہ یار اتنا عظیم کلام اور اتنی بڑی ہستی تو مچھروں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ذہنیت ہے نا یار، یار مثال ہے سمجھانے کے لیے، یہ کوئی بات ہے؟ اس طرح تو قرآن میں مکڑی کا بھی ذکر ہے، ذباب کا بھی ذکر ہے، مکھی، وہ تو سمجھانے کے لیے ہے، یعنی جیسی مثال دینی ہوگی وہی لیا جائے گا نا۔ اور ہاں ہے بالکل، یہ تو بات نہیں کہ جی کہ یہ ذکر کیسے آ گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اور جو زال لام لام ہے جھکنا ہے نا جی، ہاں، اسی معنوں میں وہاں بھی وہ آتا ہے نا کہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہی ہے جہاں وہ دعا سکھائی نا، پڑھا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پڑھنے چاہیے، والدین کے لیے ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وہاں ہے جناح ذل، جب ان کے پاس آؤ، ہاں اپنے نا جھکا لو، وہ ایک طرف،
کندھے جھکا لو. ہاں جی بالکل وہ وہاں پر ہے اس طرح نا. اللہ اکبر. اور ذلت کے میں دیکھو عاجزی اور ذلت کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کا کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ، بنی اسرائیل پر یعنی ان کی نافرمانیاں اور سرکشی کی وجہ سے وَضُرِبَتْ مسلط کر دی علیہم ان پر الذلہ والمسکنہ ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا وہاں جو آتا ہے نا، جب وہ بنی اسرائیل نے پوچھا گائے کیسی ہو، ماہیہ، پھر کہا ما لونہا، تو وہاں بتایا گیا کہ لا ذلول، وہ بھی یہ روٹ ورڈ ہے ذلت سے، کیونکہ وہ ہاں وہ آگے اس کو جونتا ہو کرنے کے لیے تو وہ یہی لفظ ہے. کمال ہے نا. لا ذلول تثیر الارض وہاں پر ہے ہاں وہی لفظ ہے. اچھا یہ جو میں بتا رہا تھا یہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَّا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ انہوں نے جیسے وہ کہا نا وہ والدین کا احترام میں کہا ہے. تو یہ تھا. اچھا ایک دیکھیں اسپیکٹ اور وہ یہ کہ ابلیس کے بارے میں ہم نے گزشتہ دن میں اتنی آیات پڑھی ہے نا جی، وہ شاہ جی نے لکھی بھی ہوئی ہیں 22-23 ہے نا، سب ہیں بہت زیادہ. اور ابھی یہ سارے شیطان ہی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ فحاشی اور وہ ہے، اور وہ بھی اس نے کتنے کانفیڈنس اور کتنے ایمفسس کے ساتھ کہا کہ یہ میں ہر حال میں کر کے رہوں گا اللہ سے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. قرآن ہر چیز کا جواب دیتا ہے، اتنا سختی سے ہے. یہ تھوڑی ہے کہ جی اب جو بھی آپ غلطی کریں تو آپ کہیں کہ یار میرا ارادہ تو تھا لیکن شیطان غالب آ گیا. شیطان کی کریکٹرسٹکس کی بیس پہ عراق میں ایک فرقہ ہے جسے عبدالشیطان کہتے ہیں. اچھا آپ پڑھے سر؟ اچھا گڈ. اچھا جیسے عبداللہ کے بندے وہ شیطان کے بندے. کہتے ہیں جی رحمان نے تو کچھ بھی نہیں کہنا نا، ہاں اس سے ڈرو حدیث سے اور اس کی عبادت کرو، اور وہ خانوں میں بن کی جگہ اوہو باقاعدہ ایک فرقہ ہے سر عبدالشیطان. اچھا ہے مسلمان. مسلمان کیا ہوتے ہیں عبدالشیطان ہے سر. وہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کچھ نہیں کہنا، وہ تو رحمان ہے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. جو تکلیف دینی ہے اسی نے دینی ہے، بس تم اس کا خیال کرو، اس کو ناراض کرو. جو کام کرتے ہیں پارٹی کے سارے اس کو خوش کرتے ہیں. اچھا وہ کام آپ نیٹ نکالیں سے نیٹ بھی آپ کو ملتے ہیں. اچھا وہ امریکہ میں بوہیمینز کے نام پر نہیں، بوہیمینز کے نام پر ایک فرقہ ہے امریکہ. ایگزیکٹلی تو وہ بھی یہی کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں. شیطان کی پوجا کرتے ہیں. اچھا شیطان کی جو کریکٹرسٹکس قرآن میں بتاتا ہے اس کے بہت سے لمبے